आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हम बरसों से हर चंद रोज़ बाद हुकूमत और कौम को बार बार याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के दो संगीन अंधे कुएँ हैं। सबसे बड़ा अंधा कुआं पाकिस्तान का बिजली सेक्टर है। उसकी करप्शन, मुजरमाना नाअहलियाँ, बेज़ाब्तगियाँ और गैर शफाफियत कौमी ख़जाने को दीमक की तरह चाट चुकी हैं। इसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। ख़ास तौर पे IPPs यानी बिजली बनाने वाले हुकूमती और निजी कारखाने और CPEC के पावर प्लांट्स मुल्क की मईशत पर बोझ बन चुके हैं। IPPs का माली बोझ अब कतई नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। पाकिस्तान में अदायगियाँ करने की सकत नहीं है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान पर कर्ज़ों का अंबार और बोझ नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा आज 81,000 अरब रुपए पहुंच चुका है, जिनमें गैर मुल्की कर्जा 132 अरब डॉलर और पाकिस्तान को सालाना 25 अरब डॉलर तक की बैरूनी अदायगियाँ करनी होती हैं, सूद की अदायगी करनी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में CPEC के तहत 21 अरब डॉलर मालियत के तकरीबन 2 दर्जन एनर्जी मंसूबे लगाए, जिनमें 75% कमर्शियल और 25% इन्वेस्टमेंट थी। तमाम माहिदों में शरह सूद, सरमायाकारी पर गारंटीड मुनाफा, कैपेसिटी पेमेंट डॉलराइज रेट पर है। सिर्फ पिछले साल CPEC पावर प्रोजेक्ट पर 868 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी गई। हैरत की बात तो यह है कि हुकूमती और निजी IPPs को भी सालाना 1086 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की जाती है। यकीनन ये नाकाबिल तरदीद केस है। पाकिस्तान ये अदायगियाँ नहीं कर सकता। इससे छुटकारे का आखिरी रास्ता कर्ज़ों की रीस्केड्यूलिंग और इसके लिए मुज़ाकरात या नए ऑप्शंस की तलाश है। साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए CPEC खालिद मंसूर ने पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट प्लांट चलाने की इजाज़त दे और बिजली की ट्रांसमिशन के चार्जेस वसूल कर ले, तो कैपेसिटी पेमेंट का शायद मसला हल हो जाए। जो आप कह रहे हैं कि जी के प्लांट चलाएं ना चलाएं कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ती है, तो आप सेक्टर को खोलते क्यों नहीं है? गवर्नमेंट कहती है कि जी कि आपने सिर्फ बिजली मुझे देनी है, मैं लूं ना लूं आप किसी और को नहीं दे सकते। पिछले 5 साल से व्हीलिंग के जो मंसूबे हैं वो डिलेड में पड़े हुए हैं, और उससे क्या होगा कि B2B सारा बिजनेस होगा और पावर प्लांट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि अगर जिसके साथ आपने मुआहदा डायरेक्टली करना है उसको आप बिजली दें, और गवर्नमेंट को सिर्फ ये कहा है कि आप एक रीजनेबल व्हीलिंग चार्जेस ले लें। इसमें कोई शक नहीं कि 3 अशरों से 30 साल से सूरत हाल यह है कि बिजली बने ना बने, बिजली इस्तेमाल हो ना हो, कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। यही वजह है कि हुकूमत कौम से बिजली के हर यूनिट पर 24 रुपये इजाफी ले रही है और दुनिया की महंगी तरीन बिजली पाकिस्तानी सनत और कारोबार का भट्टा बिठा रही है। जबकि बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात के अलावा बिजली की चोरी और बिलों की अदम वसूली भी एक संगीन मसला बन चुका है। पिछले साल SIFC के छतरी तले निगरान हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज यानी डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का एक रिफॉर्म एजेंडा तैयार किया था। साबिक निगरान वजीर एनर्जी और पेट्रोलियम मोहम्मद अली ने हमें इंटरव्यू में बताया था कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर फैसला हो चुका है। हेस्को और गेपको प्राइवेट सेक्टर के हवाले करी जा रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि डिस्कोस को प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले करने का क़िज़ा अब भी हल तलब है, ये हो ना सका। डिस्कोस के अंदर पहले एक फैसला था कि प्रोविंसेस को दी जाएंगी, उस फैसले को ख़त्म किया गया और लॉन्ग टर्म कंसेशन के अंदर काफ़ी काम हुआ है केयरटेकर रिजीम में वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, और गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हेस्को और गेपको 2 डिस्कोस से हम शुरू करेंगे और लॉन्ग टर्म कंसेशन के अंदर हम इनको प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट के लिए देंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। अभी अगर 6-8 महीने मेहनत हो तो लॉन्ग टर्म कंसेशन पे ये कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को जाना शुरू हो जाएंगी, और हमने दुनिया के और मॉडल स्टडी किए हैं तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है। पाकिस्तान की मईशत पर कर्ज़ों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ, मुल्की कर्ज़े और गैर मुल्की कर्ज़े, उसके ऊपर ये बिजली के मनसूबों के कर्ज़े और मजमूई कर्ज़े और फिर चीनी कर्ज़े और ख़ास तौर पे चीनी IPPs के कर्ज़े, ये पाकिस्तान की मईशत को कैसे आगे बढ़ेगी और ये 80 रुपये फ़ी यूनिट की बिजली कैसे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का कारोबार बर्दाश्त करता रहेगा। इसके लिए क्या कुछ करना है और इसका आज हम भरपूर जायज़ा लेते हैं, और इसके लिए हमने दावत दी है ख़ास तौर पे साबिक़ वफाकी वज़ीर तवानाई, बिजली और पेट्रोलियम, बहुत उम्दा काम किया था केयरटेकर गवर्नमेंट में, जनाब मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। मैंने ये पूरी तस्वीर सामने रखी है, 2 अंधे कुएँ, पाकिस्तान का एक ओवरऑल डेट प्रोफाइल, और दूसरी जाने पाकिस्तान के जो एनर्जी के इश्यूज़ है, तमाम मसाइल हैं, ये हमारे सामने हैं। ये
ایک اتنا بڑا طوفان، ایک اتنی بڑی یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مصیبت ہے، ہماری معاشی مصیبت ہے کہ گو کہ ابھی ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے، بڑا اچھا اس کا رسپانس ہمیں آئی ایم ایف کا ملا ہے، ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے، 7 ارب کی یہ وہ ہو گئی ہے، ایک اچھی ہمارے لیے بری، مگر اسٹل یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جو ہمیں پروگرام مل گیا ہے اور اس کے ذریعے ہماری بہتری کیسے آئے۔ جی کامران بھائی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ آئی تھنک کیپیسٹی پیمنٹ جیسے آپ نے بیان کیا، آئی تھنک اس پہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے اگر ہم اوور آل پاور سیکٹر کو دیکھ لیں کہ ایشوز کیا ہیں ہمارے پاور سیکٹر میں، یہ بجلی کا یونٹ اتنا مہنگا ہے کیوں؟ کیپیسٹی پیمنٹ ایک ایشو ہے، لیکن اس کے علاوہ 5-6 اور ایشوز ہیں، میں آپ کو کوئکلی وہ ڈسکرائب کر دیتا ہوں، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو ملک میں بجلی کی چوری اور لیک آف ریکوری بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کا ٹوٹل جو پاور سیکٹر ہے کامران بھائی، وہ تقریباً 3500 ارب سے 4000 ارب کی اس کی ٹوٹل سائز ہے، اور 110 بلین یونٹس ہم پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہر شخص اپنی پیمنٹ کرے بجلی کی اور چوری نہ کرے تو آپ کو یونٹ پڑے گا 32 سے 36 روپے کا، جو کہ ایک افورڈیبل ریٹ ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک چیز میں ادھر کہنا چاہوں گا معاون صاحب، میرے خیال میں جو آپ سب کہہ رہے ہیں چوری، اس میں آپ وہ بھی رکھ رہے ہیں نا، جو ہمیں جو لائف لائن ہم جو کنسیشنز دیتے ہیں اپنے لوگوں کو جو 200 یونٹ تک خرچ کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ ہم دیتے رہیں، صرف چوری روک دیں تو ہمارا آدھا ٹیرف ہو جائے گا۔ جی چوری کو میں الگ کر رہا ہوں، اور جو ہم لائف لائن کو سبسڈیز دیتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، اس کو میں الگ کر رہا ہوں۔ تو 5-6 ایشوز ہیں۔ چوری دیکھیں کامران بھائی، اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر 30-40% لوگ اگر چوری کر رہے ہیں یا بل نہیں دے رہے، تو جو 60% یا 70% دے رہے ہیں ان کو بل دینا پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان میں 30-35% جو ہے وہ چوری، لائن لاسز اور لیک آف ریکوری ہوتی ہے، تو جو پیئنگ کسٹمر ہے اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی مہنگی ہے۔ یہ ہم نے کیئر ٹیکر میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے اس کی بڑی ایکسٹینسو قسم کی ڈرائیو شروع کی تھی، اور وہ ڈرائیو آئی تھنک کرنٹ گورنمنٹ کو اس کو کنٹینیو کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس چوری کو نہیں روکیں گے تو یہ جو پیئنگ کسٹمر ہے اس کے لیے ہمیشہ مہنگی بجلی ہوگی۔ یہ ایک پہلا بڑا پرابلم ہے۔ دوسری چیز، ہمارے ملک میں 50% بجلی جو ہے وہ ریزیڈینشیل کنزیومر استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سے 50% جو استعمال کرتے ہیں اس میں سے تقریباً 60% سے 65% کنزیومر کو ہم ہیوی سبسڈی دے رہے ہیں۔ اب وہ ان کی جو کاسٹ آف بجلی ہے وہ پیمنٹ نہیں کرتے، لائف لائن ہیں 200 یونٹ سے نیچے ہیں، ان کو ہم بہت ہیوی سبسڈی دیتے ہیں۔ اب اگر 50 روپے کا یونٹ ہے اور کسی کو 5 روپے اور 7 روپے کا مل رہا ہے تو آلموسٹ فری بجلی مل رہی ہے۔ ہمیں جو لوور کلاسز ان کو سپورٹ کرنا ہوگا، بٹ سپورٹ کا طریقہ غلط ہے۔ ہم جو ہے بجلی کی جو کاسٹ ہے ہمیں سب کو وہ چارج کرنی چاہیے، اور جنہیں ہمیں سپورٹ کرنا ہے انہیں ڈائریکٹ سبسڈی دینی چاہیے۔ آج کی تاریخ میں اتنا مشکل یہ نہیں ہے، بیکاز نادرا، BISP ساری یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں۔ تو ہمیں سب کو بجلی ایک سرٹن ریٹ پہ چارج کرنی ہوگی، اور سبسڈی جو ہے اس کو ہمیں ڈائریکٹ کرنا ہوگا۔ تیسری چیز کامران بھائی، ہمارا جو ٹیرف ڈیزائن ہے وہ فلاڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے کیئر ٹیکر میں کافی کام کیا تھا، اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ تقریباً 250 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ انڈسٹری دیتی ہے ڈومیسٹک کنزیومر کو۔ دیکھیں پاکستان میں آج کی تاریخ میں سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے۔ اب ڈیمانڈ کہاں سے آئے گی؟ ڈیمانڈ صرف انڈسٹری سے آ سکتی ہے، اور پاکستان کے پاور سیکٹر کا ایک بہت بڑا ایشو یہ رہا ہے کہ ہمارا جب کرنسی ڈی ویلیویشن ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے۔ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، 2015 میں جو کول کے پلانٹ جو ہے جن کی آپ نے ابھی بات کی، وہ اس وقت تقریباً 100 روپے کا یونٹ، 100 روپے کا ڈالر تھا، آج تقریباً 280 کا ہے۔ تو صرف کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہی 3 گنا تو بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ڈیمانڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو انڈسٹری کو آپ کو اس ریٹ پہ بجلی دینی پڑے گی جو کہ اس کی ایکچوئل کاسٹ ہے، جو کہ 9 سے 10 سینٹ ہے۔ اگر ہم یہ دیں گے تو انڈسٹری چلے گی، امپلائمنٹ ہوگی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور جب ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آپ کی کرنسی میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ ہم نے اس کا پروپوزل دیا تھا کہ فکس چارجز تقریباً 500 روپے ماہانہ پر ہاؤس ہولڈ لگا دیں۔ گورنمنٹ نے آئی تھنک وہ فکس چارجز لگا دیے ہیں، لیکن انڈسٹری کو بینیفٹ اس طریقے سے پاس آن نہیں ہو جو میں نے ٹیرف دیکھیں۔ تو ہمیں اپنا ٹیرف ڈیزائن صحیح کرنا ہوگا، اور انڈسٹری کو 9 سے 10 سینٹ پہ بجلی دیں گے تبھی ہماری یہ ڈیمانڈ بڑھے گی۔ اچھا، چوتھی چیز، ہمارا ٹرانسمیشن نیٹ ورک جو ہے اس کے اندر بہت میجر ایشوز ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کی پلاننگ بھی پراپر نہیں ہوئی۔ دیکھیں NTDC ایک اس پروون ناؤ کہ NTDC جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں، اس میں بہت انیفیشنسیز ہیں۔ ہمیں NTDC کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں جو سستی بجلی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ساؤتھ کے اندر، وہاں پر سندھ کے اندر جو ہے آپ کے نیوکلیر پلانٹس ہیں، تھر کول پلانٹس ہیں، امپورٹڈ کول پلانٹس رینیویبل ہیں۔
وہاں پر ایکسیس سپلائی ہے. جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی نارتھ میں, لیکن ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم ساؤتھ سے ساری کی ساری بجلی نارتھ میں لا سکیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمر میں اسپیشلی فرنس آئل, LNG کے پلانٹس وغیرہ چلاتے ہیں, جس کی وجہ سے اوور آل کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک اور ایشو ہے. ڈسکوس کا آپ نے خود نے بیان کیا, یہ پورا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ لانگ ٹرم کنسیشن کے تحت دے دیں. ٹرکی کی ایگزامپل ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا تھا. اب ہم نے پھر سے یہ ایک پنڈورا باکس کھول دیا کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن میں دو بہت بڑے ایشوز آئیں گے. پہلی بات, ہمیں پرائیویٹائزیشن میں پیسے نہیں ملیں گے, ان کی بہت بری حالت ہے. اگر آپ لانگ ٹرم کنسیشن میں دیں گے تو یہ 15-20 سال 25 سال میں بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ پرائیویٹائز کریں گے تو کچھ پیسے بھی ملیں گے. سیکنڈلی, ان کے بہت سارے لینڈ ٹائٹلز ایسے ہیں جو کہ ڈسکوس کے نام پر نہیں ہیں. وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا, تو ہم اننیسیسریلی ڈیلے کر رہے ہیں. لاسٹلی جو سرکولر ڈیٹ ہم نے ایکومولیٹ کیا ہوا ہے, اس کا ہم نے پورا پروپوزل بنایا تھا, آپ کو پتہ ہے. اس وقت IMF نے اپروو نہیں کیا, لیکن وہ کرنا پڑے گا. ہم نے 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہم سیٹل کر رہے تھے, ایک تو وہ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو بچے گا اس کو بھی ایک لانگ ٹرم فائنینشیل انسٹرومنٹ کے تھرو ہمیں اس کو حل کرنا ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں مسائل جو ہے نا, یہ بہت سارے ایشوز ہیں, یہ کوئی ایک ایشو نہیں ہے. اور اس کے اندر اس کا نیوکلیس ہے, جو اس کا پیوٹ ہے, یہ ساری چیز, وہ یہ IPPs اور یہ جو IPPs کے سے ریلیٹڈ تمام معاملات, اس میں چائنیز IPPs اور جو پاکستانی IPPs, اور جو خود آپ نے بھی اس کو جو پاکستانی جو IPPs ہیں نان چائنیز, وہ آپ نے ایک بڑی رپورٹ بنائی, اس پہ بڑا آپ کا کام ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو IPPs کا جو رول یہ پورا ہمیں ہے, جو اس نے بنایا ہوا ہے ہماری اکانومی کو, یہ کیوں نہیں اس کو ہم کہیں سے بھی ایڈریس کر پاتے, اس کو ریفارم کر پاتے, یا اس میں بہتری لا پاتے؟ اور یہاں ہے جو بہت بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہے. آئی ایم شیور کہ جو کہ پاکستانی بھی ہیں انویسٹرز, اور پھر جو ہمارا چائنیز فرینڈز ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں جس کو انہیں بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ان کے ساتھ مل کے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ IPPs کا جو نیوکلیس ہے اس پورے مسئلے کا, اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ دیکھیں کمران بھائی, اس کو پہلی بات تو ہے کہ ہم نے رپورٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جو IPP سیٹ اپ ہوئے ہیں پاکستان میں تھرو آؤٹ پچھلے کوئی 30 سالوں کے اندر, اس کے اندر جو کیپٹل کاسٹ ان کی ہے وہ ہمیں لگتا تھا, رپورٹ بنایا ہم نے لکھا بھی ہے کہ کیپٹل کاسٹ ہمیں زیادہ لگتی ہے, اس کے جو ٹرمز تھے وہ مناسب نہیں تھے ملک کے لیے. ہم نے رپورٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے. لیکن آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اس مسئلے کو ہم بریک ڈاؤن کر دیں کہ یہ IPPs کا مسئلہ ہوا کیوں ہے, یہ کہ کانٹریکٹس ہم رینیگوشیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, اور اس کا سولوشن کیا ہے. اس کو ہم 3 حصوں میں اگر تقسیم کر دیں اس ڈسکشن کو, تو آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں یہ جو IPPs کا مسئلہ ہے نا, اس کی پوری ذمہ داری ہماری پاس کی سرکاروں کے اوپر ہے. کوئی انویسٹر چاہے چائنیز ہو, چاہے امریکن ہو, چاہے پاکستانی ہو, وہ چل کے گورنمنٹ کے پاس نہیں آیا تھا کہ جی ہم یہ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی اور گورنمنٹ نے کہا کہ آپ پلانٹ لگائیں. جب گورنمنٹ کو پتا تھی کہ ہمارے ملک میں ڈیمانڈ کتنی ہے, تو اتنی زیادہ سپلائی کی کیا ضرورت تھی. یہ تو ہماری گورنمنٹ کی, نیپرا کی, PPIB کی, ان اداروں کی نااہلی ہے. انہوں نے سارے کانٹریکٹ سائن کیے, اور اس کے ساتھ جو ہم آفر کر رہے ہیں کہ اس پلانٹ کے ایوز ہم آپ کو کیا, ہمارا بزنس ماڈل کیا ہے, ہم آپ کو کیا آفر کر رہے ہیں, کتنی اٹریکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو کتنا اس میں فائدہ ہوگا. تو یہ بھی آپ کا بنانے کا کام تھا. اگر آپ نے کہا کہ میں 17% ڈالرائز فکسڈ ریٹرن دوں گا, تو یہ تو آپ نے اس کو آفر کیا نا. اور آپ نے اگر کہا کہ میں کیپیسٹی پیمنٹ دوں گا اور بالکل اسی طرح سے دوں گا, چاہے چلاؤں گا نہیں چلاؤں گا, بجلی بیچوں گا نہیں بیچوں گا, بناؤں گا نہیں بناؤں گا, آپ کو دوں گا, یہ تو ہم نے فیصلہ کیا. اگر ہم نے پلانٹ وہاں سے منگایا اور اگر ہمیں کسی نے بتایا کہ بھائی ہمیں یہ انپٹ آئی کہ یہ اوور انوائسڈ ہے یا اس سے سستا تو ملتا ہے, تو وہ ہم نے نہیں دیکھا, تو یہ سارا جیسے آپ نے فرمایا, تو یہ تو ساری کی ساری بوجھ ہم نے خود اٹھایا. تو ہمیں سب سے پہلے ان کے گریبان پکڑنے چاہیے نا جنہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی. بالکل, کہ ہمیں نہیں معلوم تھا اس وقت کہ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے, ہم نے کیوں اتنے سارے پلانٹس لگا دیے. یہ سارے پلانٹس ہمارے اداروں نے, ہماری سرکاروں نے ماضی میں پچھلے 10, 15, 20 سالوں میں لگوائے ہیں نا, لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں آج تک. تو ایک تو گورنمنٹ اپنا جو کنٹرول رکھ کے بیٹھی ہے پورا اس پاور سیکٹر کے اوپر, اس کو گورنمنٹ کو لیٹ لوز کرنا ہوگا, کیونکہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں کیا ڈیمانڈ ہے کیا سپلائی ہے. اور گورنمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے والے وقتوں میں اس ٹائپ کی گارنٹیڈ ریٹرنز اور یہ کہنے کی کہ ہم سنگل بائر, ہم ساری کی ساری آپ سے پاور لیں گے. سیکنڈلی, ان تمام پروجیکٹس میں اس وقت بھی کمپیٹیٹیو بڈنگ بھی ہو سکتی تھی, ہم نے وہ بھی نہیں کیا, ہم نے فکس ریٹرن دے دیے. تو یہ جو مسائل ہیں اس کی بہت بڑی ذمہ داری سرکار پہ, ہماری ماضی کی اور ہمارے اداروں کے اوپر ہے. لیکن ان تمام اداروں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, انہوں نے ساری پالیسیاں بنائی تھیں اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو اس کی وجوہات تو یہ ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ کیا ان کانٹریکٹس کو ہم کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے. جی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. دونوں الگ الگ بتائیے گا, جو پاکستانی ہیں IPPs وہ, اور جو ہمارے
چائنیز آئی پی پیز ہیں، ان دونوں کو کیسے ہم علیحدہ علیحدہ ڈیل کریں؟ ایک کا تو آپ نے پورا حل بنا کے دیا تھا، پہلے وہ بتائیے وہ کدھر کھو گئے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں عمران بھائی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اب ہم نے پاکستان میں جب ہپکو آیا تھا، اس کے بعد 90s میں ہپکو کو رینیگوشیٹ کیا. کوئی بھی ملک اگر ایک کانٹریکٹ کر کے سائن کر کے اس کے بعد اس کو جب اوپن کرتا ہے، زبردستی رینیگوشیٹ کرتا ہے، تو اس کے بڑی ریپرکشنز ہوتی ہیں، پھر کئی برسوں تک فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی. ہپکو ہم نے پہلی بار رینیگوشیٹ کیا. پھر ہم نے جب 2019 میں رپورٹ بنائی، اس وقت ہم بڑے کلیئر تھے، ہمیں بہت پریشر تھا کہ جی ان کے فورنسک آڈٹ کریں، ان کے اوپر دباؤ ڈالیں. ہم نے وہ چیز نہیں کی. ہم نے کہا ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کا مسئلہ بتا کے ان کے ساتھ رینیگوسیشن کرنی ہے. ہم نے بڑا کلیئرلی لکھا کہ اس کے اندر معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں اس وقت ملک کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے اس وقت ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہوئی، یہ ہماری رپورٹ کے میں نے پہلے صفحے پہ لکھا ہے. ہم نے اس رپورٹ کو بناتے وقت ہم نے گورنمنٹ سے ٹوٹل 2 کروڑ روپے کا بجٹ مانگا تھا کامران بھائی، جو بنتے ہیں $70,000 آج کی تاریخ میں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل پاور کنسلٹنٹ سے ڈیٹا چاہیے کہ جس زمانے میں ہمارے ملک میں پلانٹس لگے ہیں، اسی زمانے میں دنیا میں اور جگہوں پر اس ٹائپ کے پلانٹس کس قیمت پہ لگے ہیں. وہ ڈیٹا اگر ہمیں مل جاتا تو ہم یہ پروو کرنے کی پوزیشن میں تھے کہ یہ پلانٹس ہمارے ملک میں مہنگے لگے. ہمیں اس وقت کی سرکار نے 2019-20 میں $70,000 2 کروڑ کا بجٹ نہیں دیا اس سیکٹر کے لیے کہ جو روزانہ پاکستان کو 3 ارب جو کہ 300 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں نا، یہ ہماری سرکار کی چیزیں تو دیکھیں نا کس طریقے سے ہم چلاتے ہیں. ہم نے وہ پوری رپورٹ بغیر کسی پیسے کے اپنے پیسے ڈال کے رپورٹ بنائی ہے، تو آپ کو پتہ ہے. تو ہم نے یہ بیسک کام نہیں کیا. اچھا، اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام آئی پی پیز کے ساتھ رینیگوسیشن کریں. ہم نے رینیگوسیشن کمیٹی میں لوکل آئی پی پیز کے ساتھ کر لیا. وہ ہم نے 148 کے حساب سے ڈالر فریز کر دیا. آپ کو معلوم ہے اگر وہ فریز نہ ہوا ہوتا تو آج اربوں کا نقصان ہوتا. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ انٹرنیشنل جو پلانٹس ہیں، چائنیز پلانٹس ہیں، ان کو بھی اس وقت آپ رینیگوسیشن کریں. وہ رینیگوسیشن ہوئی نہیں. اب دیکھیں، ایک بار آپ نے 90s میں رینیگوسیشن کی، پھر 2020 میں جو ہم نے رینیگوسیشن وہ کی. اب آپ پھر سے اگر کانٹریکٹ کھولیں گے تو پاکستان میں کون انویسٹر آئے گا؟ یہ وقت جو ہے نا رینیگوسیشن کا، کانٹریکٹ کھولنے کا، یہ وقت میرے خیال میں گزر چکا ہے. لیکن ہمیں مسئلہ بھی حل کرنا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں کمران بھائی، ہمیں تھوڑا سا اس میں ڈیپتھ پہ جانا پڑے گا. ہمارے جو 94 کے پلانٹس تھے وہ تقریباً سسٹم سے نکل چکے ہیں، اور جو 2-3 باقی ہیں، ہپکو، پاک جین، لال پیل وغیرہ، یہ 2027 میں 3 سالوں میں سسٹم سے نکل جائیں گے. پہلی بات. 2002 کی پالیسی کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کا ڈیٹ پیڈ آف ہے آلریڈی، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کم ہے. جو ایشو ہے آپ کا وہ 2015 کی پالیسی میں جو کول کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ان کا ہے. ان کے بھی جو پہلے 10 سال کی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. 6-7 سال گزر چکے ہیں. تو اگلے 3 سال جو ہیں پاکستان کے لیے بڑے کرٹیکل ہیں. اگر ہم آج، میرا یہ پکا بلیف ہے کہ آج اگر ہم چائنیز لینڈرز کے ساتھ بیٹھے اور انہیں کہیں کہ ہمارا 3 سال کا پرابلم ہے، ہم ان پیمنٹس کو 3 سال کے لیے ری پروفائل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ساتھ ٹرمز اگر ہم اگری کرتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں 3 سال کا بریدر مل جائے گا. اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو 3 سال تھوڑا ہمیں بریدر ملے گا، اس کے بعد ہماری کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ٹیپر آف کر رہی ہے. لیکن ان 3 سالوں میں ہمیں ڈسکوز، ٹرانسمیشن، باقی مسائل، ان سب کو حل کرنا پڑے گا. تو اس کا حل ہے. دوسری بات کامران بھائی، فرض کریں کہ آپ تمام آئی پی پیز کو پھر سے آڈٹ کرواتے ہیں، جو کرتے ہیں، 2000 ارب کی ہماری کیپیسٹی پیمنٹ ہے سال کی. آپ سب کچھ بھی کر لینا تو میں کہتا ہوں تو کہ 300 ارب کا اگر فائدہ ہو جاتا ہے پاکستان کو، بڑی رقم ہے. لیکن پر یونٹ آپ کو 2.5 سے 3 روپے کا فائدہ ہوگا. لیکن آنے والے وقتوں میں نہ صرف پاور سیکٹر بلکہ کسی سیکٹر میں کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. تو ہمیں یہ معاملات جو ہیں یہ چائنیز کے ساتھ، جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں، لوکل کے ساتھ یہ بتائیے حل نکالنا ہوگا، ری پروفائلنگ کرنی ہوگی. کوئی بھی لینڈر ہو جہاں پر اس کا بورور جو ہے اسٹک ہو جاتا ہے، تو ایک نارمل سی، کامن سی بات ہوتی ہے نا کہ وہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے اس بات کو طے کرتے ہیں، جس میں کہ آبویسلی تھوڑی ری پروفائلنگ ہو جاتی ہے، تھوڑی بات چیت ہو جاتی ہے، اس میں بورور بھی بچا رہتا ہے اور لینڈر بھی اپنے طور پہ سیکیور رہتا ہے. یہ تو ایک نارمل ٹرانزیکشن ہوتی ہے. کیا ہمارا مسئلہ کیا ہے چائنا کے ساتھ؟ یہ ہمارے لیے اتنی ڈیفیکلٹ کیوں بات چیت ہو گئی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اور ہمارے اوور ڈیوز ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، بہت سارے دوسرے مسائل ہو گئے. کیونکہ اگر یہ صرف ایک لینڈر اور بورور ٹرانزیکشن ہو تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ تو مطلب ٹھیک ہے ہم نے نہیں کیا چیزیں، لیکن یہ مجھے ذرا سمجھائیے کہ یہ اتنی بڑی سٹرگل کیوں بن چکا ہے یہ معاملہ؟
یہ اسٹرگل اس لیے بن چکا ہے کہ میں بتا جب میں گورنمنٹ میں تھا تو اس وقت ہم نے کچھ چائنیز کمپنیز سے یہی والی بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیٹ ری پروفائلنگ تھوڑی سی ہو جائے, ہمیں 3 سال کا بریدر مل جائے. دا کمپنیز ور ویری ہیپی, کیونکہ دیکھیں ان کو بھی آج کی تاریخ میں پیسے نہیں مل رہے, تو ہم نے کہا اگر یہ ہو جائے گا تو آپ کو بھی اپنے پیسے ٹائم پہ ملنا شروع ہو جائیں گے جو ان کا ریٹرن آن ایکویٹی ہے. تو دے ور ویری ہیپی, دے ور ویری سپورٹیو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے, اور لینڈرس کو اگر اتنا انٹرسٹ مل رہا ہے تو 3 سال اور ان کا ڈیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ رہے گا, تو آئی تھنک مسئلے کا یہ سولوشن نکل سکتا ہے. آئی تھنک جو پرابلم ہے کہ یہ چائنیز کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہمارے ہاں ملک میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلاننگ ڈویژن کے لیول پہ, اور پلاننگ ڈویژن ان کمیٹیز کو ہیڈ کرتا ہے. ہم ہمیشہ جو دیکھتے ہیں نا وہ انرجی منسٹری اور فائنانس منسٹری کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی فائنانس منسٹر یا انرجی منسٹر جا کے بات کرے گا. یہ لیڈ لینی پڑے گی پلاننگ منسٹری کو, بیکاز یہ سی پیک کے کانٹریکٹ جو ہیں پلاننگ منسٹری نے لیڈ کیے تھے نا اس وقت. یہ سارے پروجیکٹ پلاننگ منسٹری کا انوالومنٹ تھا اس وقت, اور سی پیک کی جو بھی اتھارٹی ہے اس میں پلاننگ منسٹری از ویری ایکٹیولی انوالوڈ. تو پلاننگ منسٹری کو لیڈ لینی پڑے گی اور باقی منسٹریوں سپورٹ کریں گی, اور یہ اگر ہم ایکٹیولی انگیج کریں تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ بھی بات ہے ایک یہ مسئلہ حل کرنے کا ہے, اور جو یہ ہوم گرون مختلف ریمیڈیز جو سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہمیں بہرحال یہ کیپیسٹی پیمنٹس وغیرہ کے جو ایشوز ہیں یا جو ہماری ایکسس پاور ہے کہ اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ خالد منصور صاحب نے جو بات کی تھی میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں, ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا محمد علی بھائی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پلانٹ چلائیں نہ چلائیں کیپیسٹی پیمنٹ دینا پڑتی ہے, تو آپ سیکٹر کو کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی کہ آپ نے صرف بجلی مجھے دینی ہے, میں لوں نہ لوں آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. پچھلے 5 سال سے ویلنگ کے جو منصوبے ہیں وہ ڈیلیڈ میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ B2B سارا بزنس ہوگا اور پاور پلانٹ گورنمنٹ کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اگر جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ ڈائریکٹلی کرنا ہے اس کو آپ بجلی دیں, اور گورنمنٹ کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ ایک ریزنیبل ویلنگ چارجز لے لیں. جی سر, کتنا ڈویبل ہے یہ جو خالد منصور صاحب بات کر رہے ہیں, اور اس میں کتنی جان ہے؟ دیکھیں اس میں 3 باتیں کامران میں. پہلی بات تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا, لیکن اس میں 2 اور باتیں. دوسری بات یہ کہ یہ CTBCM جو کمپیریٹیو مارکیٹ کا جو ماڈل کریٹ کرنا ہے یہ پاکستان میں کوئی پچھلے 10-12 سال سے چل رہا ہے. میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. 2019 میں جب ہم نے رپورٹ کی تھی 2019-20 میں, یہ ان رائٹنگ میں نے دیا تھا اس وقت منسٹری کو کہ CTBCM کا جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے یہ اگلے انہوں نے کہا تھا 2 سال میں ہو جائے گا 2022 تک. یہ ان رائٹنگ میں نے دیا تھا کہ یہ 2 سال میں نہیں ہوگا, اور ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے آج سے 5 سال کے بعد, اور 5 سال تقریباً نکل چکے ہیں. دیکھیں یہ ایشو ہے HR کا. ہم نے جن اداروں کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے پچھلے 10 سال سے نہیں کر سکے, کیا اکاؤنٹیبلٹی ان کی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ تو جن اداروں کو جو نہیں کر سکتے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ہمیں ایک ہائی پاور ٹیم بٹھانی چاہیے, اور یہ ہماری گورنمنٹ کو ٹارگٹ دینا چاہیے کہ 6 مہینوں کے اندر پاکستان میں کمپیٹیٹو مارکیٹ شروع ہو جانی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات, ہم نے جب نیگوسیشن کی تھی تو 94 اور 2002 کے پلانٹ سے ہم نے نیگوسیشن کی تھی, ان میں ہم نے سائن کروایا ان سے کہ جب کمپیٹیو مارکیٹ بن جائے گی پاکستان میں تو سارے کے سارے کمپیٹیو مارکیٹ میں چلے جائیں گے. یہ ہم نے MOU میں سائن کروایا تھا. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, ہمیں کمپیٹیو مارکیٹ بنانی چاہیے اور 6 مہینے کا میکسیمم ٹارگٹ دینا چاہیے. 10 سال سے کام ہو رہا ہے اور اس کو نمٹائیں, اور جو 94-2002 کے پلانٹس ہیں ان کو اس میں ڈالیں, اور 2015 کے جو باقی جتنے پلانٹس ہیں ان کے لیے بھی کوئی روڈ میپ بنائیں کہ وہ کس طریقے سے کمپیٹیو مارکیٹ میں جائیں گے تاکہ سرکار جو ہے اس بائی اور سیل سے نکلے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خالد سر. بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان کا انرجی کا مسئلہ, بجلی کے شعبے کا مسئلہ, IPPs کا مسئلہ, اس سے منسلک یہ تمام معاملات جو کہ پاکستان کی معیشت کا پھٹا بٹھا رہے ہیں. پاکستان دنیا کی مہنگی ترین بجلی بیچ رہا ہے, اور اس کے عوام اور اس کے کاروبار مہنگی ترین بجلی خریدنے پہ مجبور ہیں, جس نے کہ ایک جانب عوام پر اور کاروبار پہ دوسری جانب ناقابل برداشت بوجھ بڑھا دیا ہے. اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی, اور اس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کی معیشت کے سب سے سنگین ترین مسائل, جس میں خاص طور پہ بجلی کا شعبہ ہے, قرضوں کا شعبہ, ان تمام مسائل پہ بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر توانائی, بجلی اور پیٹرولیم جناب محمد علی. محمد صاحب یہ بتائیں کہ پھر یہ جو ساری چیزیں ہوئی تھیں جو SIFC نے اپروو کی تھیں, بڑی محنت سے یہ چیزیں سامنے آئی تھیں, جس میں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہمیں نظر آ رہی تھی. خاص طور پہ یہ جو ریفارم کرنا تھا ڈسکوز کو, اور بتا بھی دی تھی کہ یہ 2 ڈسکوز جو ہیں اس کا بس اب فوری طور پہ کام شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ایک شو میں ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ KE کے معاملات بھی سارے حل ہو گئے ہیں, اب یہ سارا یہ ہو جائے گا. پھر آپ نے ظاہر ہے کہ بتایا تھا ایک بڑی کیمپین تھی کہ جو کہ ڈیفالٹرز ہیں یا جو تھیفٹ ہے یا ساری چیزیں ہیں
اس کا ایک بڑی کیمپین چل رہی تھی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایز این آبزرور آپ بتائیں, ظاہر آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں کدھر چلی گئیں؟ مطلب یہ تو ایسی باتیں تھیں نا جو آپ نے ایز اے منسٹر یہاں پر آ کے اعلان کیا تھا کہ جی کہ یہ ڈسکوز ہے, ان کا یہ ہو گیا, یہ کے ای کا بس اب اتنی سی بات رہ گئی ہے, یہ ہو گیا, یہ ہماری نان پیمنٹ ہو گئی, اور بھی کئی چیزیں ایسی تھیں. آفٹر آل یہ کیا گورنمنٹ ہے؟ مطلب ایسا تو نہیں ہے کوئی اتنی بڑی تو چینج نہیں آ گئی ہے نا. SIFC تو آج بھی موجود تو ہے. جی میرا خیال ہے کہ انٹینٹ تو انہی تمام چیزوں کو کرنے کی ہے. پرائیویٹائزیشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, میرے خیال میں انٹینٹ ہے. اور اوبیسلی جب ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے تو تھوڑا سا سیٹلنگ ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ انٹینٹ ہے. لیکن اس کے اندر جو مسنگ لنک ہے نا کیمرہ میں, جو میرا خیال ہے وہ ایک سیریس HR ایشو ہے ہمارے ملک میں ایٹ دا گورنمنٹ لیول. آئی تھنک اس HR ایشو کو, اس گیپ کو فل کرنا پڑے گا. دیکھیں منسٹریز کے اندر جب میں بھی منسٹر تھا, بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں, بہت فائر فائٹنگ ہوتی ہے. وی نیڈ پروفیشنل پیپل ان دا منسٹریز, اسپیشلی انرجی منسٹری کے اندر. تو اگر ہمیں یہ ڈسکورس کو پرائیویٹائز کرنا ہے یا لانگ ٹرم کنسیشن میں دینا ہے, جو آج کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے جو بھی ہے, تو ہمیں اس میں کچھ پروفیشنل ٹیمز بنانی پڑیں گی, ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا, ورلڈ بینک وغیرہ کو انوالو کرنا پڑے گا. اور جتنے مسائل ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں, دیکھیں مسائل تو سامنے ہیں نا, یہ مجھے پتہ, آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اس کے لیے ہم ٹیمز بنائیں, انہیں ٹارگیٹس دیں, اور یہ اگلے 2 سے 3 سالوں کے اندر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسائل آپ حل کر چکے تھے, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں جس کا ہم یہاں پہ ہم لوگوں کو کہہ چکے تھے, آپ کی زبان سے سنا چکے تھے کہ مسئلہ حل ہو گیا. ابھی میں نے ایک مسئلے کا ذکر کیا, وہ بھی آپ سن لینا. یہ تو نہیں تھا نا کہ اب اس میں کچھ کرنا ہے. اب HR تو جب آئے گی جب کچھ کرنا ہو. ذرا سنیے گا. کے اندر جب رسپانسبلٹی ملی ہمیں کیٹیگر گورنمنٹ کو, تو ہم نے کے تمام معاملات دیکھیں. کے 5 بڑے معاملات تھے جس کی وجہ سے کے معاملات سالو بھی نہیں ہو رہے تھے. اور ان 3 ماہ میں ہم نے بے تحاشا محنت کر کے, پوری ٹیم نے, پاور منسٹری نے, باقی تمام اداروں نے, ایون کے نے, 4 مسئلے تو آلموسٹ حل ہو چکے ہیں. ان کے 2 نوٹیفیکیشن باقی تھے. ایک مسئلہ 1996 سے چل رہا تھا, کچھ امپورٹ والا, اور تیسرا ان کے جو لٹیگیشن وغیرہ ہے سوئس ساؤتھ سے. جو تمام چیزیں تو ہم اگری کر چکے ہیں. 2 تو نوٹیفیکیشن ایشو ہو گئے ہیں, تیسرے اور چوتھے کا انشاءاللہ سمری موو ہو رہی ہے. آج بھی میری بات ہوئی تھی. تو 4 مسئلے تو انشاءاللہ حل ہو گئے. ایک ایشو ہے جو ان کا ایک انکریمنٹل ٹیرف کا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگلے 1 آدھ ماہ میں. تو کے معاملات انشاءاللہ اب حل ہو جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ان معاملات کے حل ہونے کے بعد کے ول بی ریڈی فار ری سیل ٹو اینی انویسٹر ہو وانٹس ٹو بائی اٹ. ہمارا ٹارگیٹ کیٹیگر گورنمنٹ میں یہی تھا کہ کے مسائل حل کر کے اس کو ہم ایٹ لیسٹ ری سیل کے لیے اویلیبل کر دیں گے. اگر ان کے ایگزسٹنگ انویسٹر کو بیچنا ہو تو بیچ سکیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور چیزیں بہتر رہیں تو یو مائٹ سی کہ کے اندر پھر سے انٹرسٹ آ جائے گا انشاءاللہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا. تو سر یہ تو آپ یہ بات کر کے چلے گئے تھے, اس کے بعد یہ نئی حکومت آ گئی. وہ دن اور آج کا دن ہم نے تو اس میں کوئی نہ ڈیولپمنٹ سنی, نہ کوئی بات سنی, نہ کوئی چیز سنی. ایک وہ معاملہ جو کہ ایک بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا تھا, جس کی ایک بڑی ایک خوشگوار آپ نے صورتحال کی عکاسی کی تھی. ابھی میرا خیال ہے اس میں یہ والا جو ایشو ہے کے کا ایک بڑا ایشو رہ گیا. جتنی چیزیں میں نے ابھی آپ نے سنوائی ہیں, یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے. جو نوٹیفیکیشن باقی تھے وہ بھی ہو گئے تھے. انکریمنٹل ٹیرف بھی, جو میری انفارمیشن ہے کہ اس کے اندر بھی پروگریس ہے کافی حد تک. اور ایک ان کا ایشو جو رہ گیا ہے نیپرا کے پاس, وہ ان کے پاس کی کچھ ریکوری تھی, وہ ایک ایشو رہ گیا ہے. آئی تھنک وہ ایک بڑا ایشو رہ گیا ہے, اور اس کا حل نکالنا ہوگا, کیونکہ وہ ہم نے بڑی کوشش کی تھی اس وقت اس کا حل کرنے کی, لیکن اوبیسلی ٹائم لمیٹڈ تھا. تو یہ ایک ایشو رہ گیا تھا, لیکن اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کا حل نکالیں. آئی تھنک یہ ایک ہی بڑا ایشو رہ گیا کے کا, جو پاس کی ریکوری پاس کے رائٹ آفس کا. اور یہ مسئلہ اگر یہ گورنمنٹ 3-4 ماہ 6 ماہ لگا کے اس کو حل کرے تو دس از دا لاسٹ ایشو, اور یہ ان کو حل کر دینا چاہیے تاکہ کے شوڈ بی ریڈی فار سیل. اور یہ رول ماڈل بنے گا پاکستان کے اندر کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد ایک انویسٹر اس کو بیچ سکا تھا. تو یہ ایک ہی ایشو رہ گیا کے کا, باقی تو تمام ایشوز میرے خیال میں حل ہیں. ملٹی ایئر ٹیرف کے پٹیشنز فائلڈ ہیں, وہ ایک پروسیجرل میٹر ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو آئی تھنک وی آر آن ٹریک ایکسیپٹ دس ون ایشو آف دا پاسٹ رائٹ آف. یہ جو ہمارے ایک امید کی سب سے بڑی کرن ہے کہ ہمارے پاس ریزروز ہیں, ہم بڑے رچ ہیں اس معاملے میں, ہمیں بہرحال بتایا جاتا ہے. اور پچھلے 15-20 سال سے یہاں پہ کوئی نئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی, کوئی نئے ہم نے لائسنسز نہیں دیے, یا کوئی ادھر آیا نہیں, جو تھے وہ بھاگ گئے, سب چلے گئے. اس پہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, بڑی کانفرنسز وغیرہ آپ لوگوں نے کی تھیں. اب پھر وہ نیا زمانہ آ گیا. ابھی پرائم منسٹر کو مجھے بتایا گیا کہ نیکسٹ 3 ایئرز کے لیے ان کو بڑی پریزنٹیشن دی گئی, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. یہ کتنا ایک باتیں ہی باتیں ہیں, یا اس میں کتنی جان ہے؟ یہاں پر کوئی امید ہے؟
دیکھیں ہم نے تو ٹائٹ گیس پالیسی اپروو کی تھی, ہم نے الاؤ کیا تھا کہ 35% ریزرو جو نکلیں گے 35% پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ سکتے ہیں, ہم نے ریفائنری جو ہے براؤن فیلڈ وہ اپروو کر دی تھی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں اپروو ہو گئی ہیں نا, اب وہ بھی ایک کیبنٹ نے اپروو کی تھی, کمبائنڈ وزڈم تھی, SIFC نے اپروو کی تھی. تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو پھر سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں نا, کرنٹ گورنمنٹ کو بھی 4-5 ماہ ہو چکے ہیں, میرے خیال میں ان کی اب ایگزیکیوشن کی طرف جانا چاہیے. اور اب ہمیں بات کرنی چاہیے ان کمپنیز کے ساتھ کہ جی ٹائٹ گیس پالیسی اپرووڈ ہے تو کہاں سے ٹائٹ گیس ہوگی, کون سے اکوپمنٹ آئے گا, سروس کمپنیز کیا کریں گی, آف شور ایکسپلوریشن میں کیا ہوگا, جو نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں 35% پرائیویٹ سیکٹر کو دینا ہے, اس کا فریم ورک بنانا ہے. تو آئی تھنک جو اپروولز ہوئی ہیں ان کو اب امپلیمنٹ کرنا اور ان کو ریالٹی کرنا ہے. ہمیں باقاعدہ چائنیز کمپنیز, لوکل کمپنیز, ہماری اپنی OGDC PPL سب نے یہ ایشورنس دی تھی کہ ٹائٹ گیس پالیسی آنے کے بعد ودن 2 ایئرز انشاءاللہ پاکستان میں 500 MMCFD سے زیادہ گیس نکلے گی. آف شور کے اندر بہت ہی انکریجنگ ریزلٹس آئیں. دیکھیں پاکستان کے انرجی کے مسئلے میں یہ بہت بڑا یہ پہلو ہے کہ اگر ہم نے اپنی گیس کی اچھی کوئی ڈسکوری کر لی, اس طرح سوئی کی ہوئی تھی ایک زمانے میں, تو اس سے بھی ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. اب یہ تو ایگزیکیوشن کی طرف ایگزسٹنگ گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو جانا ہوگا نا. لیکن چلیں تھوڑا سا ہم یہ اس کیونکہ اکانومی کو اوورآل دیکھ رہے ہیں اور اس کے انرجی کے حصے کو دیکھا ہے, مگر ظاہر ہے کہ اس کی بیک پہ جو بہت بڑا طوفان ہے وہ ہمارا گیلپنگ جو ہمارا ڈیٹ پروفائل ہے وہ بے پناہ ہو گیا ہے. وہ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی انبیئریبل ہے, یہ پورا جو اس وقت ہے اس میں بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک جانب ہمارا جو انٹرنیشنل جو بوروئنگ ہے, جو ہمارا ڈیٹ ہے, وہ تقریباً $130 بلین سے کراس کر گیا ہے, 25 ارب ہر سال ہمیں دینے ہوتے ہیں. پھر دوسری جانب ڈومیسٹک بھی ہمارا جو ہے وہ تقریباً 43 ٹریلین ہو چکا ہے. وہ بھی ایک انبلیویبل نمبرز ہیں یہ سارے جو ہیں, اس کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے یہ سارا جو ہے انرجی کا کرائسس ہے. تو یہ ہم جیسے عام آدمی تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو بھی شاید نہیں پتا کہ آگے اس کا کیا اثر ہوگا. تو کیا اس کے لیے کوئی راستہ ہے جو اس پورے ماحول کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا؟ ایک ایک کر کے تو ہم نہیں کر سکتے پرہیپس, یا کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, اس وقت جو امید جو مجھے اور I'm sure بہت سارے لوگوں کو جو امید تھی اس بجٹ سے, وہ بڑا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے دیکھ کے. ہمارے ملک میں ویسے ہی برین ڈرین ہو رہا تھا. اگر اب ہم نے جو سیلری کلاس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے ہیں, جو پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے جب چلے جائیں گے تو ملک میں بچے گا کون کام کرنے والا جو اچھا ایجوکیٹڈ پروفیشنل ہوگا. ہم نے ان لوگوں میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے جو ہمارے گریجویٹس اور ورکنگ پروفیشنلز ہیں. لیکن یہاں اگر کسی کو 4-5 لاکھ روپے بھی ملتے ہیں اور اس کو ٹیکس اتنا زیادہ دینا ہے, اور مڈل ایسٹ میں اس کو اگر 15,000-20,000 درہم کی نوکری مل جاتی ہے چلا جائے گا. تو ہمارے ملک میں اس وقت ہم ہیومن کیپٹل بھی لوز کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم فائنینشیل کیپٹل بھی لوز کر رہے ہیں. میں خبر پڑھ رہا تھا کہ فرسٹ کوارٹر میں اس سال کے دبئی کے اندر پاکستانیوں نے 2,000 سے زیادہ کمپنیاں بنائی ہیں. تو ہم باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں باہر سے کوئی بھی انویسٹر آئے گا تو سب سے پہلے تو پاکستانی انویسٹر سے بات کرے گا, اور پاکستانی انویسٹر جب خود ہی باہر جا رہا ہے تو باہر والا یہاں پر کیسے آئے گا؟ ہمیں اس ملک میں ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے, ایک ریفارم پلان کی ضرورت ہے. انرجی از جسٹ ون پارٹ آف اٹ. ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے. پاپولیشن گروتھ, فیمیل ان دا ورک فورس, ہماری پروڈکٹیوٹی از ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. جو ڈیٹ کی آپ نے بات کی, دیکھیں انٹرنیشنل ڈیٹ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ مینیج ہو جائے گا بیکاز IMF کا پروگرام آ گیا ہے, پلس ملٹی لیٹرل زیادہ تر رول اوور کر دیتے ہیں. ہمارا جو انٹرنیشنل ڈیٹ ہے تقریباً 30% چائنیز ڈیٹ ہے, وہ بھی ان سے بات چیت ہو جائے گی. جو کنسرن جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیٹ کا ہے. جس تیزی سے ہم ڈومیسٹک ڈیٹ بڑھا رہے ہیں, دیکھیں عمران بھائی ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم نے دیکھا لیبنان کے اندر کیا ہوا, کس طریقے سے ڈومیسٹک ڈیٹ بڑھ رہا تھا اور کس طریقے سے رن آن دا بینکس ہوا. تو یہ وہ چیزیں جو کہ ملکوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہوگی لیکن ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ڈومیسٹک ڈیٹ کو دیکھنا ہوگا, ہمارے خرچے کم کرنے ہوں گے, ریونیو بڑھانا ہوگا. دیکھیں پاکستان کی تقریباً $300-350 بلین کی GDP ہے. اگر ہم ٹیکس ٹو GDP لے جاتے ہیں 15-20% پہ تو آٹومیٹکلی ہم تقریباً سال کا 20,000 ارب روپے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. اب یہ بڑی ڈسکرمنیشن ہے نا ملک میں کہ اگر میں مینوفیکچرنگ کنسرن ہوں, ایگریکلچرسٹ ہوں, ریٹیلر ہوں, میں ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف ورک آئی ڈو میرا ٹیکس ڈیسائڈ ہوتا ہے. دیکھیں ٹیکس شوڈ بی ناٹ بی اے فنکشن آف دا ٹائپ آف ورک آئی ڈو, اٹ شوڈ بی اے فنکشن آف دا انکم. اگر آپ انکم کماتے ہیں مینوفیکچرنگ سے 10 لاکھ اور میں ریٹیل سے کماتا ہوں یا ایگریکلچر سے کماتا ہوں, وی شوڈ بی پیئنگ سملر ٹیکس. تو ہمیں تمام لوگوں کو ٹیکس میں لانا پڑے گا, اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا. ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی کے تھرو اکانومی کو اتنا تیزی سے ڈاکیومنٹ کیا ہے, وی کین آلسو ڈو اٹ. اور FBR جو ہے, یہ جب میں منسٹر تھا اس وقت میرے آن ریکارڈ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ FBR کو اتنے آرام سے ہم صحیح کر سکیں گے. وی نیڈ اے
new FBR in this country, we need a new revenue authority جو کہ ماڈرن لائنس پہ بنی ہوئی ہو, جو اچھے لوگ ہیں ایگزسٹنگ FBR کو ان کو آپ ٹرانسفر کریں, باقیوں کو گولڈن ہینڈ شیک دیں. یہ ہمیں بڑی ری اسٹرکچرنگ اور ریفارم کرنی پڑے گی, اوور ہال کرنا پڑے گا اس سسٹم کو. یہ مائنر ٹویکنگ سے سسٹم صحیح نہیں ہوگا. تو ہمیں وی نیڈ اے ریفارم پلان, ری اسٹرکچرنگ پلان فار پاکستان, وی شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان دی نیکسٹ 3 ایئرز, ادروائز تھنگز ول بی ویری ویری کنسرن یہ ہے کہ محمد بھائی یہ پچھلے دور میں جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, ہمیں جنرلی یہ فیل تھا کہ اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے, آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں اور بہتر طریقے سے, اور ظاہر ہے اس کے رزلٹ سامنے آئے, یہ خواب نہیں ہے. دوسری چیز ہم نے اس دوران یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور پھر وہ ڈیلیوری بھی آ رہی تھی, چیزیں سامنے آ رہی تھی. SIFC کا باقاعدہ ادارہ, اور ظاہر ہے کیونکہ فوج ہوتی تھی تو چیزیں پھر اس میں پھر جو آگے ہونے والی چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ تو آپ کہہ چکے تھے, وہ آگے نہیں بڑھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو FBR کی پوری ریفارم کرنا, اس کا ایک نیا جنم دینا, وہ تو 2 بار کیبنٹ سے پاس ہو چکا تھا, وہ بھی اس کے پیچھے بھی SIFC تھی. تو یہ جو اب مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ کیا SIFC, کیا فوج, کیا کوئی بھی ایسا نظام جو ہے وہ اس کو گرا نہیں سکتا, اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس وقت ہم اس صورتحال میں ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں SIFC بھی نظر نہیں آ رہی, اس کے جو پروگرامز تھے وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے, اس پہ کوئی بڑا سالڈ اس کا آؤٹ کم یا کوئی بہت کامیاب کوئی ماڈل بھی ابھی تک نظر نہیں آ رہا. تو یہ کافی گھبراہٹ کی بات ہے. جی دیکھیں عمران بھائی, ویسٹڈ انٹرسٹ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. آپ ویسٹ میں بھی جائیں گے تو لابنگ فرمز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو تو دیکھیں, کل کو آپ ایک اور پالیسی اناؤنس کریں کہ جی ہم 17% ڈالر ریٹرن دیں گے, IPPs لگاؤ, کچھ اور لگاؤ, لوگ آ جائیں گے, لگا دیں گے. تو ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہر جگہ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا, بیکاز ان کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے از ٹو میک منی. لیکن یہ سرکار کا کام ہے, ہمارے پولیٹیکل براس کا, بیوروکریسی کا, کہ گورنمنٹ کا اور نیشن کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو نا. تو یہ اب دیکھیں ہمارے یہاں جو آئی تھنک جو ایک مسنگ لنک ہے نا, آئی تھنک 2 بہت بڑے ایشوز ہیں HR کے علاوہ. ایک ہے ہمارا پلاننگ فنکشن. دیکھیں منسٹریز کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پلان کر سکیں, وہ ڈیلی فائر فائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے ملک میں ہم فائنانس منسٹری, انرجی منسٹری, ان سب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. پلاننگ منسٹری کو نظر ہی نہیں آتی مجھے. تو یہ پلاننگ منسٹری کا کام ہے, ان کے پاس پلاننگ ڈویژن ہے, پلاننگ کمیشن ہے, اس میں کوئی 100 سے زیادہ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پلاننگ کمیشن بنائے نا, FBR کیسے صحیح ہوگا, ڈاکومنٹیشن کیسے ہوگی, ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی, انرجی کیسے صحیح ہوگی. somebody has to plan these things, there has to be a road map. تو آئی تھنک ایک تو پلاننگ کا بڑا فقدان ہے ہمارے ملک میں. سیکنڈ ایک اور بہت بڑا آئی تھنک ایشو ہے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا. آج جو ہم انرجی کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس فلاٹ تھا اس وقت. آج بھی دیکھیں نا, ہمارے ملک میں ایک پرائم منسٹر کے نیچے کوئی 30 ممبرز ہیں کیبنٹ کے. اب ایک بندے کو 30 ممبرز کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بیسک فلا ہے نا. کسی بھی آرگنائزیشن میں, آپ کی اپنی آرگنائزیشن, میری آرگنائزیشن میں 6 سے 8 سے 10 لوگ رپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی CEO کو. اب اس کے علاوہ بیوروکریٹس رپورٹ کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں. ہمیں یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس, یہ اسٹرکچرز, یہ پلاننگ, یہ HR, ان سب چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا. ہم لگے ہوئے ہیں سمٹمز کے اندر, پرابلمس کے اندر, ہم کازز پہ نہیں جا رہے. تو آئی تھنک somebody has to think about these causes, اور یہ کام میرے خیال میں پلاننگ ڈویژن کو اس میں لیڈ لینی چاہیے. آپ بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ لٹرلی کیا واقعی 100 اکانومسٹ کام کر رہے ہیں وہاں پہ, کیونکہ ہمیں تو کچھ اس کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا. مجھے تو 200 کا نمبر دیا, مجھے 200 کا نمبر دیا گیا تھا. آئی ایم شیور کہ وہ صحیح نمبر ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا کم اسٹیٹ کر رہا ہوں, بیکاز مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ 100 سے زیادہ 200 کے قریب اکانومسٹ تھے. تو وی ہیو دا پیپل, وہ کریں نا کام. وہ اور اگر وہ بیچارے کام کرتے بھی ہوں گے تو ان کی پتہ نہیں سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. وہ اسٹرکچر کا مسئلہ ہے نا, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے شاید ان چیزوں کو پڑھنے کا, اس کے اوپر سوچنے کا, اس پہ بحث کرنے کا. یہ جو اتنے مسائل کا عمران بھائی ہم روزانہ جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ روزانہ کور کرتے ہیں, ان کی وجوہات اگر آپ جائیں ڈیپر, HR ایشو ہے, ڈیسیجن میکنگ پروسیس, پلاننگ فنکشن. اب دیکھیں نا, ایک میٹنگ ہوتی ہے کیبنٹ کی, ECC کے, میں خود بھی اٹینڈ کر چکا ہوں, میں نے خود نے چیئر بھی کی ہیں. اس میں اتنا کم ٹائم ہوتا ہے. اب اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے وی نیڈ پروفیشنلز ہو کین ریڈ اٹ. ہمیں خود کو ٹائم چاہیے. تو یہ جو ایشوز ہیں نا, وی نیڈ ٹو آنسر دیز ایشوز, اور اس کو سمجھ کے ان مسئلوں کو حل کرنا ہوگا, ورنہ ہم اسی رگمرول میں پھنسے ہوئے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وفاقی وزیر انرجی پیٹرولیم. اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کے اندھے کنویں, اس کو کیسے سدھاریں, کیسے ان حالات کو ٹھیک کریں. ایک جانب یہ بجلی کا شعبہ, گیس کا شعبہ, دوسری جانب یہ پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ, یہ سب ڈوبل ہے. حالات میں بہتری آ سکتی ہے.
ذرا سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، ول کی ضرورت ہے، آرگنائزڈ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے پورا اس کا ایک روڈ میپ ہم نے سنا. اسی لیے آج کا پروگرام ہم نے اس پورے معاملے اس انتہائی اہم ایشو کے لیے وقف کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.